हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि ये जो ब्रॉडशीट स्कैंडल है, ये भी पनामा की तरह इसने भी अंडे बच्चे देना शुरू कर दिए। रोज़ नई खबर, एक नया दिन, एक नई डेवलपमेंट, नए इल्ज़ामात, नए शकूक और कुछ नई यहाँ पे इंक्वायरीज। आज कैबिनेट का इजलास था और उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं, तो बड़ी डिटेल से इस पर भी बातचीत है। कुछ मेरे ज़राए से भी उस पर बातचीत है, कुछ आपने भी सुना था थोड़ी देर पहले। शिबली फराज साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, शेरी मज़ारी साहबा थी, उन्होंने आगे डिटेल दिया। आपको पता है फवाद चौधरी साहब की क्वालिटी, हालांकि मैं उन पर ये अच्छा खासा बाज़ नाकद भी रहता हूँ। एक चीज़ का बड़ा उन्हें कि एक उस पर अगर कहते हैं ना कमांड है वो, क्योंकि आपको पता वकील भी हैं, सहाफ़ी एंकर भी रहे हैं, हुकूमत में भी हैं, तो वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ होते हैं, उनको 3-4-5 मिनट में जिस तरह वो एक्सप्लेन करते हैं ना, आई मस्ट अप्रिशिएट हिम। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं, ये जजमेंट्स हैं, इनको पढ़ना होता है, प्रोसीडिंग सुननी होती हैं, और फिर बैठ के पूरी कौम के सामने आपने उसको 2-3 मिनट में उसको बताना है कि मसला ये पूरा है क्या। तो ब्रॉडशीट को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। मेरी कोई फवाद चौधरी साहब से बात भी हुई, क्योंकि कुछ बड़े अहम सवालात हैं जो मेरे जहन में, वो भी मैं आपके साथ खैर उस पर शेयर करता हूँ। क्योंकि एक इंप्रेशन ये भी बन रहा है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो फैसला आया है, तो जानबूझकर तो ये केस इन्होंने नहीं हारा, कुछ फोरम इनके पास मौजूद थे। मतलब सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है अब कि इनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ ये यूके जो है उसके पास जाने का ऑप्शन था हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो जहाँ जुर्माना आयद किया गया था $28 मिलियन का, जो अब बताया जा रहा है शायद $60 मिलियन तलक जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब की हुकूमत के पास ये ऑप्शन था कि ये इसको चैलेंज करते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी या क्लाजेज थी, स्पेशली जो एग्रीमेंट था ब्रॉडशीट का और इनका नैब का आगे इनका मुआहदा था 4.1 क्लास जो थी, उसमें लिखा हुआ था कि जब तक रिकवरी हूँ या आपकी रिकवरी होंगी तो आपको शेयर दिया जाएगा। तो इसमें तो कोई रिकवरी नवाज शरीफ साहब से हुई नहीं थी, तो उस क्लास को क्यों उन्होंने इन्वोक नहीं किया और क्यों इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए यूके के पास कि भाई साहब जब तक रिकवर पैसे नहीं हुए तो आप कैसे हमें $20 मिलियन जो है ये उसका नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो नैब ने या GAT ने जो ढूंढी थी, जिसकी रिकवरी एक टका भी नहीं हुआ, तो उस पर हम कैसे आपको $20 मिलियन जो है आप हमें जुर्माना कर रहे हैं। तो ये क्या आप इस पॉइंट को वहाँ पर एजिटेट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के पास? ठीक है, जुर्माना तो आपने देना था, वो अभी भी आपने ये उनको अदा कर दे, $60 मिलियन या $30 मिलियन की जो बात हो रही है उस वक्त भी कर देते। आखिरी ऑप्शन जो है ये भी एग्जॉस्ट कर लिया जाता ताकि हमारी तसल्ली हो जाती, या आपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वहाँ पे आपने क्लेम क्यों नहीं की? आपको पता था कि जनाब, और आपके पास 1 महीने का नोटिस था बाकायदा उसकी अदायगी करने के लिए, जो पैसे आपने देने थे। आपने उस अगेन 1 महीने में पैसे ट्रांसफ़र किए, ECC से फैसला करवाया, कैबिनेट से अप्रूवल ली, और आपने वहाँ पर हाई कमीशन में अपने पैसे भेज दिए, लेकिन आपने इम्यूनिटी क्लेम नहीं की। तो आपको पता था, आप एग्री कर चुके थे, तय कर चुके थे मूसवी साहब इन कंपनी के साथ, ये शहजाद अकबर साहब वगैरह, कि हम आपको पैसे भेज रहे हैं, आप वहाँ से अपने क्लियर करवा रहे हैं। लेकिन ये इंप्रेशन यहाँ पे ये दिया गया है कि शायद उनका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया यूके का, और कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, हुकूमत पाकिस्तान को शायद पता नहीं चला। अब ये पता चला ऐसी कोई बात नहीं, जानबूझ के सेंसेशन फैलाई गई थी, इन्हें सारा पता था, ये तय कर भी चुके थे, अकाउंट नंबर भी दे दिए गए थे, और उसमें पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए गए थे, ECC के फैसले भी हो चुके थे, कैबिनेट की अप्रूवल भी आ चुकी थी, $28 मिलियन चले भी गए थे, और उन्होंने कैश या लिक्विडेटर के पास सारा कुछ चले गया। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है, बहुत सारे सवालात आना शुरू हो गए। वो तो ठीक है, नवाज शरीफ साहब की करप्शन, उनकी जो भी अगर तबाही बर्बादी वो हम सारी जान भी चुके हैं, उसकी अगर आप उसके GATs भी देखिए, नैब भी देखें, खबरें भी हम सारी शेयर कर चुके हैं। लेकिन सवाल अब वही पैदा होना शुरू हो गया कि भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन जो रकम आपने रिकवरी नहीं की थी, जो आपके पास पैसे नहीं थे, एसेट नहीं थे, उसका $20 मिलियन आप कैसे एग्री कर गए, कैसे आपने दे दिया, आप आखिरी हद तक क्यों नहीं गए? इस पे फवाद चौधरी साहब ने कुछ मुझे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, वर्जन दिया है, वो मैं आपके साथ उस पर शेयर करता हूँ। बताओ तो बड़ा अहम है, जो मेरा ख्याल आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये इशू जो है इमरान खान साहब हुकूमत के लिए मसला पैदा करेगा कि जनाब आपने इतनी जल्दी में ये चीज़ें हश हश करके आपने कैसे पेमेंट की है। और इसमें इंटरेस्टिंग एक और पॉइंट आ रहा है कि अभी तक आपने नोट किया होगा कि मूसवी साहब जो हैं, जिन्होंने इतना बड़ा चूना लगाया है पाकिस्तान को, जो $28 मिलियन जो आप कहा जा रहा है कास्ट वगैरह मिला मिलू के $60 मिलियन जो है, वो हुकूमत पाकिस्तान के डार्लिंग बने हुए हैं, उसको सारे पैम्पर कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हुकूमत पाकिस्तान बड़ी खुश है इस फैसले से। कहीं पे दुखी एक होता है ना बंदा, दुखी नज़र नहीं आता। को मूसवी साहब का उस पर उन्होंने कोई बात नहीं कि वो इमरान खान साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं, वो उनको ईमानदार कहते हैं, भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो लगता ही है वो तो हमारा हिस्सा है, ही इज़ पार्ट ऑफ अस। और जिस तरह के वो तारीफ़ें करते हैं, पाकिस्तानियों को पैसा दिलवाना चाहते हैं, दुनिया भर के करप्ट लोगों से उनका ख्याल है वो निकाल के दे सकते हैं। उस पर किसी एक वज़ीर का भी ट्वीट नज़र नहीं आया कि मूसवी ने हमारे साथ हाथ क्या किया है।
تو کہیں پہ یہ بھی ان پہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے، کریٹکس اٹھانا شروع ہو گئے. ساری کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے، کوئی جان بوجھ کے تو یہ سارا کام نہیں کیا گیا. یہ ان کے ناقدین کی طرف سے ایک سوال آ رہا ہے تاکہ $20 ملین کی پیمنٹ کروا کے یہ شریف فیملی یہاں پہ مانتی نہیں تھی کہ جناب کہ ہم جو ہیں یہاں پہ کہ ان کا جو بیانیہ بنایا ہوا تھا شریف فیملی نے، یہ تو یہ کہتے تھے ہمیں آ کے آپ کو یاد ہوگا اس پہ کہ اقامہ پہ سزا ہوئی، ہمیں کوئی کرپشن پہ تو نہیں ہوئی. یہ ان کا بیانیہ بنایا ہوا نا کہ ہمیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوئی کرپشن نہیں تھی، ایسے ہمیں ججز نے یا باقی لوگوں نے ہمیں ڈسمس کر دیا، کرپشن تو نہیں پکڑی گئی. اب اس میں ایک موقع ملا ہے میرا خیال حکومت پاکستان کو کہ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ججمنٹ کے بعد کہ جناب یہ دیکھیں یہ آپ کے ایسٹ تھے، $820 ملین کے ایسٹ تھے شریف فیملی کے، یا نواز شریف صاحب سعودیز میں، UK میں، UAE میں، جن کی بنیاد پہ ہمیں اب انہوں نے جرمانہ کر دیا ہے کہ یہ پیسے تھے، یہ ایسٹ تھے شریف فیملی کے، جس میں فلیٹس بھی ہیں اور دیگر منی لانڈرنگ سارا پیسہ ہے جو آپ کا پیسہ تھا، آف کورس وہ سمجھتے ہیں کرپشن کا پیسہ تھا، اس پہ اب ہمیں $20 ملین دینے پڑ گئے ہیں اور آپ کی وجہ سے دیے. لہٰذا ثابت ہو گیا کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ ساری کرپشن ہے اور یہ آپ کی ملکیات ہے، بلا بلا ساری چیزیں ہو گئی ہیں. انٹرسٹنگلی یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ نے وہ کر دیا، لیکن یہ جو ایسٹ جو تھے یہ تو ریکور نہیں ہوئے. یہ نواز شریف صاحب سے ابھی تک تو $1 نیب نے یا یہاں پہ سپریم کورٹ نے کسی نے ریکور نہیں کیا. تو جو ریکوری نہیں ہوئی اس کے پیسے آپ نے کیسے ان کو دے دیے؟ اور جیسے میں نے کہا براڈ شیٹ کا اور جو نیب کا ایگریمنٹ تھا وہ 4.1 جو کلاز ہے وہ تو یہ کہتے ہیں ریکوریز ہوں گی، اس میں سے 20% دیا جائے گا. سو یہ جو اس کا اور یہ ذہن میں رکھیں، لندن کی یہ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے کہ پراپرٹیز اب ثابت ہو گیا ہے. یہ تو ہماری JIT جو بنی تھی پناما میں بنی تھی، نیب کی تھی. اس سے پہلے رحمان ملک صاحب کی انکوائری رپورٹ تھی 94-96 میں کی تھی. مجھے یاد سب سے پہلے یہ اس کے لندن فلیٹس کی جو انکوائری تھی وہ تو رحمان ملک کی تھی، اس میں تو ساری چیزیں یہی ہوئی تھیں. یہ تو ٹھیک ہے ان کی پراپرٹیز ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان پراپرٹیز کے اوپر کیا ہم نے ریکوریز کی ہیں؟ یہ کرپشن کا پیسہ ہے. یہ ساری انفارمیشن جو وہاں پہ انہوں نے آ کے استعمال کی ہے اس کی لندن کی کورٹ نے جس پہ یہ ایوارڈ ہوا ہے یا اس پہ فیصلہ ہے، یہ سارے کا سارا تو یہ پاکستانی اس کے انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے یا پاکستان کے یہ نیب کا ہے یا JIT کا ہے، یہ تو یہاں کا ہے یا سپریم کورٹ کی اگر اس میں ججمنٹس بھی لگی ہوئی ہیں اس پہ فیصلے میں. سو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ حکومت پاکستان جو کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ان کی جدادیں تھیں ان پہ لہٰذا ہمیں $20 ملین دینا پڑ گیا. میرا خیال حکومت پاکستان کو نیریٹو سوٹ کرتا ہے کیونکہ شریف مان رہے تھے کہ ہماری کرپشن کی وجہ سے کیا، ہم نے کرپشن کیا یا ہمیں کرپشن سے ساتھ ہوئی نہیں ہے، لہٰذا اب یہ بات وہ زیادہ بہتر طریقے سے موجودہ حکومت یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھا ان کی کرپشن پکڑی گئی ہے، ان کی کرپشن کی وجہ سے حکومت پاکستان کو جرمانے پڑ گئے اور ہم نے وہاں پہ $20 ملین جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 2-2.5 ارب جو بنتا ہے وہ ہم نے ادا کیا. ایک عام آدمی کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب کہ انہی کی جائیدادوں کی وجہ سے، انہی کے آپ کہہ سکتے کرپشن ایلیگل منی کی وجہ سے پاکستان کو اتنا بڑا اس پہ چونا لگ گیا ہے. لیکن کچھ اور جو باتیں آ رہی ہیں وہ میرا خیال آنے والے دنوں میں سوالات مزید گہرے ہوں گے کہ کیا صرف نواز شریف صاحب کو اور اس میں شریف فیملی کو گندہ کرنے کے لیے جو آلریڈی میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی جواز ہے، فیس ہے کہ اپنی کرپشن کا یا ان چیزوں کا دفاع کر سکیں، یہ ضروری تھا کہ $20 ملین ان کو ادا کیا جاتا اگین تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ شریف فیملی جو نہیں مان رہی تھی کہ پاکستان میں یا عدالتوں میں یا دیگر اداروں کے پاس یہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، لیکن اور اب اس کو تسلیم کیا جائے، حکومت پاکستان نے تسلیم کیا ہے جو انہوں نے وہاں پہ کیا جائے کہ یہ کرپشن کا پیسہ تھا اور اسی وجہ سے یہ ساری کی ساری ان کو ہوئی ہیں. لہٰذا اب جو شریف ہیں وہ بھاگ نہیں سکیں گے، یہ نہیں کہہ سکیں گے جناب ہمارے سے کیا تعلق ہے، ہمارا کوئی اس میں نہیں ہے. سو میرا خیال ہے یہ نیریٹو یہ سوٹ کرتا تھا ان کو حکومت کو، ان کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم تھی کہ ہم نے کوئی پیسہ ریکور نہیں کیا. اس پہ کوشچن یہ تھا کہ آپ نے ان کے سامنے ایجیٹیٹ کیوں نہیں کیا، آپ نے بات کیوں نہیں بتائی، یہ معاہدہ کیوں نہیں رکھا ان کے سامنے 4.1 کلاس جو تھا، اور پلس آپ نے ڈپلومیٹک امیونٹی کیوں نہیں کلیم کی. تو اس میں میری ان سے فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو یہ فیصلے تھے یہ ان کے آنے سے پہلے کے تھے، عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے کے فیصلے تھے، آلریڈی یہ ہو چکی تھی، ایک پیمنٹ 2008 میں ہو چکی تھی، پھر اگین اس کے اگینسٹ ایک اس میں 2011 میں ان پہ کیس ہوا جس کا 2016 میں فیصلہ آیا، پھر آگے اس کو اپیل میں گئے 2018 میں اس کا ایوارڈ ہو گیا. سو وہ یہ کہتے تھے کہ 2 فیصلے آلریڈی ہو چکے تھے ہائی کورٹ سے اور اس میں جرمانے وغیرہ یہ جو بھی تھے وہ لگ چکے تھے. تو میں نے پوچھا جی ایک آپ اس میں سپریم کورٹ کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اب بھائی جرمانہ تو آپ نے پھر بھی دینا تھا، تو آخری فورم تھا تو اس میں جاتے اور ان کو بتاتے جناب ایکسیلنسی ہم نے جب پیسے ریکور ہی نہیں کیے، جب $820 ملین کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے محض آئیڈینٹیفائی کر کے ایسٹیمیٹس لگائے ہوئے ہیں، تو اس کے ہم پیسے آپ کو کیسے دیں؟
آپ نے کیوں مطلب اس پہ فورم تک کیوں نہیں، آخری آپ نے آپشن استعمال نہیں کیا، جس سے یہ ڈاؤٹس ہونا پیدا شروع ہو گئے کہ آپ کی حکومت نے جان بوجھ کر شاید ان کو روم دیا ہے، سپیس دیا ہے موسوی اینڈ کمپنی کو، اور موسوی کی کمپنی بھی نہیں، اب اس کی ہے یعنی کسی کو پتہ نہیں ہے کمپنی ہے کس کی، کیونکہ آف شور پہ رجسٹرڈ ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ اس کے پیچھے کون ہے یا کون نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور ساتھ میں نے اگر ان سے پوچھا، ان سے فواد چوہدری صاحب سے، میں کہ سر جی ایک اور بات بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہوا تھا، آپ نے ECC سے پیسے بھی اپروو کروائے، شہزاد اکبر صاحب نے کروائے یا آپ کی حکومت نے کروایا جس میں منسٹر بیٹھتے ہیں، پھر آپ کی عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے بھی اپروول دی، پیسے تو آپ نے اپروو کروا لیے کہ $28 ملین ہم نے سیٹلمنٹ کرنی ہے، آپ نے بھجوا بھی دیے، وہاں پہ ہو بھی گئے، تو پھر ڈپلومیٹک جو بات ہوئی آپ نے امیونٹی تو کلیم نہیں کرنی تھی، کیونکہ آپ تو ذہنی طور پر تیار تھے، ہم یہ پیسے دے رہے ہیں۔ تو فواد چوہدری صاحب نے دونوں کے جوابات دیے، انہوں نے یہ کہا جناب کہ سپریم کورٹ میں ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہمیں وکیلوں سے بات ہوئی تھی، پوائنٹس اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، آلریڈی ان کا یہ کہنا تھا یہ جو دونوں پوائنٹس ہیں نا ہم نے وہاں ایجیٹیٹ کیے تھے، 4.1 جو ہے کلاس تھی کہ جس کے تحت اگر ریکوری ہوگی تو ہم پیمنٹ دیں گے، پچھلی جو ہماری پٹیشن سی چیلنجز کیے تھے جو فیصلے تھے ان میں یہ بات اس میں کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں وکیلوں نے مشورہ دیا کہ اب کی دفعہ آپ گئے اگر ہائی کورٹ کے فیصلے آپ نے UK کے سپریم کورٹ میں آپ نے چیلنج کیے تو آپ کو مزید جرمانے ہو سکتے ہیں، کیونکہ 2 ججمنٹس آلریڈی آ چکے ہیں، لہٰذا ان کی موجودگی میں مشکل ہے کہ UK کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے۔ وکیلوں کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا کہ جناب ہم نے چیلنج وہاں پہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی ہے، اور روزانہ کے بنیاد پہ جو ہمیں جرمانہ ہو رہا ہے اس سے جرمانے سے ہمیں بچا جائے، ان کا یہ کہنا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا جی ہم نے آخری آپشن کو استعمال نہیں کیا، سوچا گیا اس کی سیٹلمنٹ کر لیجئے، ایک تو انہوں نے یہ کہا۔ پھر میں نے یہ کہا جی ڈپلومیٹک آپ نے وہ نہیں کیا، اگین اعتراض آ رہا ہے کہ ڈپلومیٹک امیونٹی آپ نے یہ کلیم نہیں کی، آپ لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹل کرنا ہے اور کیس کے جیتنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، تو پھر دین دیر واز نو پوائنٹ کہ ہم اس کو کلیم کرتے یا یہ چیزیں کرتے۔ خیر یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ اب اس میں جو سوالات جیسے میں نے کہا وہ 2-4 ایک اور بھی ہیں، ایک آ رہا ہے جناب مشرف صاحب کے حوالے سے آ رہا ہے کہ وہ پیمنٹس جو کی گئی تھی جیمز جیری کو، جو انہوں نے پیمنٹ کی تھی 1.5 ملین ڈالرز کی، تو وہ جنرل مشرف صاحب کے ہی اس کی انہوں نے اتھرائز کیا تھا، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے مئی 2008 میں، اس اٹارنی جنرل تھے ملک قیوم صاحب تھے، اور اس کمپنی کو انہوں نے پیمنٹ کروائی تھی، انہوں نے یہاں پہ جو آپ کو یاد ہوگا اس میں درمیان میں آئے تھے احمد بلال صوفی صاحب ہیں، جو جیلی کمپنی سمجھی تھی، جو کہ لیکوڈیٹ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اس کو کوئی اور جو ہے رات مرشد شریف کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کے مطابق موسوی صاحب جو ہیں وہ $100 میں وہ کمپنی خرید چکے تھے۔ ایسی کمپنی کو جو بک چکی تھی، یا کہہ سکتے ایسے لوگ جو کمپنی بیچ چکے تھے، لیکوڈیشن ہو چکی تھی، اب انہوں نے جا کے ایسے لوگوں کو وہاں پہ $15 لاکھ دلوائے، اور انہوں نے جنرل مشرف صاحب نے اس کو اتھرائز کیا تھا، اس کی جو پیمنٹ ہے اٹارنی جنرل صاحب نے بھی ان سے اپروول لی تھی، جو لیکوڈیٹ ہو چکی تھی، بک چکی تھی۔ یہ اتنا بڑا فراڈ ہمارے ساتھ ہوتے رہے ہیں، ہمارے اس میں ملک کے اس میں جناب آپ کو یاد ہوگا جنرل امجد صاحب نے پہلے اس کو آ کے معاہدہ کیا، بڑا ڈوبیس قسم کا، وہ پاکستانی لوگ تھے، کچھ جرنیلوں کا بیک گراؤنڈ تھا۔ مجھے تو وہی ہے کہ یہ کمپنی بیسکلی لگتا یہی ہے کہ نیب کے کچھ افسران جو تھے وہ اس کو بنانے میں شامل تھے، جس طرح 1 مہینہ پہلے اس کو رجسٹرڈ کروایا گیا اور پھر اگلے مہینے اس کو کنٹریکٹ دیے گئے، اس طرح کی کلاسز رکھی جائیں گی کہ اگر نیب پاکستان میں بھی ریکوریز کرے گا اس میں سے براڈ شیٹ کو شیئر ملے گا۔ اسے پتہ یہ چلتا تھا کہ شاید یہ نیب کے اپنے افسران ہیں کچھ جنہوں نے بیٹھ کے کمپنی بنائی ہے، اور پورا ایک انہوں نے گورا وہاں سے ہائر کیا، اور اس کو آگے کر کے انہوں نے جناب کے ایک لک دی باقاعدہ کہ یہ دیکھیں ہم کو انٹرنیشنل کمپنی اور ہم آپ کو ایسٹر وغیرہ یہ سارے آ کے ڈھونڈ کر دیں گے۔ جناب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں جنرل مشرف صاحب ہوں، جنرل امجد صاحب ہوں، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بعد میں جس طرح کی چیزیں ہوئیں کہ اسے 2 نمبری سے آپ نے 2 پارٹیز کو پہلے آپ نے آگے $5 ملین دیا، ایک اس کو ایسٹ ریکوری، ایک ان کو یونٹ والوں کو علیحدہ دیے آپ نے 2.5 ملین، پھر آپ نے ان کو دیے، اس کے کمپنی تھی جیمز جیری کی کمپنی تھی اس کو علیحدہ دیے، جو بک چکی تھی اس کو دیے۔ عقل دیکھیں ہماری، اب ہم نے جا کے اب اس میں اگین کہا جا رہا ہے $60 ملین اور دے لیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب اور ان کے وزیر بڑے خوش ہیں کہ جناب شریفوں کی کرپشن پکڑی گئی ہے، لیکن یہ بڑا سیریس کوشچن ہے کہ آپ نے ان ایسٹس پہ ان پہ آ کے آپ نے ان کو $20 ملین دیے ہیں موسوی صاحب کو، کہ جن پر وہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریکوری نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ بتا دوں، کیبنٹ میں جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ اس کمیٹی میں ہیں، اس میں فواد بھی ہیں، شفقت صاحب اور بھی ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج بھی ہوں گے۔ اس میں یہ بات ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بھی بہت سارے کوشچن جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید جلدی میں انہوں نے سارے کام کروائے ہیں، حکومت پاکستان سے کروائے، شاید پرائم منسٹر پاکستان کو پراپر گائیڈ نہیں کیا گیا، اگر ECC نے کوئی باقاعدہ پراپر بیٹھ کے اس پہ ان کی ڈسکشنز نہیں ہوئی، لہٰذا ان کو پرے رکھا گیا ہے کہ یہ کیونکہ ان کے شاید کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے، شاید وہ اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں اس پورے معاملے میں، کیونکہ موسوی صاحب بھی ان پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسوی صاحب جتنی ہمدردی دکھا رہے ہیں اور پاکستان کو چونا لگانے کے بعد
کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی کوئی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں جو ہو سکتا ہے کچھ آنے والے دنوں میں مزید انکشافات بھی سامنے آئیں جو شاید عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے نا زیادہ پلیزنٹ نہیں ہوں گے. لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ اس میں سے مزید کون سے انڈے اور بچے نکلتے ہیں.